अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है वियतनाम का सफ़ेद हिरन। इसके मुसन्निफ़ हैं सी कूपर। एक बरतानवी और एक अमरीकी स्याह वियतनाम के घने जंगलों में एक पुरस्रार सफ़ेद हिरन की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। वो ऐसे खित्ते में जा पहुँचे जहाँ इसरारियत के पर्दे बहुत ही दबीज़ और खौफनाक हो गए। उन्हें सफ़ेद हिरन तो ना मिल सका, अलबत्ता वो एक भेद तक जा पहुँचे। यही वो भेद है जो ग़ुलाम कौमों को आज़ादी और वक़ार अता करता है। दूसरी जंग अज़ीम से कुछ अरसा पहले मैं हिंद चीनी की बंदरगाह साइगोंग पहुंचा। उस दौर में उस मुल्क को हिंद चीनी कहते थे जो आज वियतनाम कहलाता है। मुझे वहाँ के एक तारीख़ी शहर एंगकोर जाना था जो हिंद चीनी और सियाम यानी थाईलैंड की सरहद पर वाक़ है। 1000 साल पहले ये शहर तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। फिर ये मुख्तलिफ़ बैरूनी कौमों के हमलों का निशाना बना रहा, कश्त खून होता रहा। आखिर इसे घने जंगलों ने दुनिया की नस्रों से ओझल कर दिया और तारीख़ भी इस खित्ते को भूल गई। 19वीं सदी के वस्त में एक फ्रांसीसी स्याह ने इसे दरियाफ्त किया। मैं अब इसी खित्ते के तमद्दुन के खंडरात देखने जा रहा था। मैं कंबोडिया के बड़े शहर नोम पीन चला गया। वहाँ से एंगकोर के लिए बस जाती थी। उस मुल्क पर फ्रांसीसियों की हुक्मरानी थी। मैंने वहाँ कंबोडिया के बादशाह का महल देखा जिसकी रौनक और शान व शौकत ख़त्म हो चुकी थी और वो ज़माना गुज़र गया था जब बादशाह की 400 बीवियाँ हुआ करती थी। मैं उस शहर में घूम फिर रहा था कि मुझे किसी ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, 1 मिनट रुक सकोगे? मैं रुका और घूम कर देखा। एक दुबला पतला नौजवान मुझसे मुखातिब था। उसने अपना नाम वेल्बर बताया। वो अमरीकी था। वो भी उसी इलाके की सियाहत के लिए जाना चाहता था जहाँ मैं जा रहा था। उसने अपनी दुश्वारी ये बताई कि यहाँ के तमाम अफसर फ्रांसीसी हैं जो अंग्रेज़ी नहीं समझते और वो फ्रांसीसी ज़ुबान नहीं जानता। 1-2 अफसर अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहते। वेल्बर दरअसल ना तजर्बेकार स्याह था। वहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान समझने और बोलने वाले बहुत लोग थे। मकामी लोगों में भी अंग्रेज़ी ज़ुबान जानने वाले मौजूद थे। मैं भी आगे जाने के इरादे से आया था। एक साथी मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसे अपने साथ एक दफ़्तर में ले गया। इत्तेफाक से वहाँ एक ऐसे फ्रांसीसी अफसर से मुलाकात हो गई जिससे टोक्यो में एक बार मुलाकात हुई थी। मैंने उसे बताया कि हम एंगकोर के इलाके में जाना चाहते। उस अफसर ने हमारे सामने एक मसला पेश कर दिया। उसने हमसे पूछा, क्या तुमने कभी बड़ा शिकार खेला है? मैंने उसे बताया कि मैं कुछ अरसा जनूबी और मग़रबी अफ्रीका में रहा हूँ। वहाँ बड़ा शिकार खेलने का ख़ासा मौका मिला था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए आगे जाने का इंतज़ाम कर दूँगा। क्या तुमने बोंगू का नाम कभी सुना है? मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना था। उसने कहा, बोंगू हिरन की एक नस्ल है। उसका रंग सफ़ेद होता है। ये सिर्फ़ उन जंगलों में पाया जाता है जहाँ तुम दोनों जा रहे हो। यहाँ भी बहुत कम नज़र आता है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ की ज़ुबान में उसे बोंगू कहते और लोग उसे पुरस्रार हिरन समझते। अगर तुम लोग इस नस्ल का हिरन मार लाओ तो मैं तुम्हें $200 दूंगा। मुझे सिर्फ खाल चाहिए। उस दौर में $200 आज के $2000 के बराबर थे। उसने कहा, मैं छुट्टी पर फ्रांस जा रहा हूँ। वहाँ की नेचुरल हिस्ट्री के अजायब घर के केयर टेकर ने मुझे लिखा है कि सफ़ेद हिरन की खाल माँ सर अजायब घर के लिए लेते आना। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतनी दूर जंगलों में जाना और शिकार खेलना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा।
کھال کے بغیر اپنے وطن جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہاں کے لوگ کہیں گے کہ جہاں تم حکومت کرتے ہو وہاں سے ایک ہرن کی کھال نہیں لا سکتے۔ $200 کی کشش کے علاوہ میری طبیعت میں مہم جوئی کا جنون زیادہ تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے کہہ دیا کہ ہم سفید ہرن مار لائیں گے۔ اس فرانسیسی افسر نے ہمارے لیے 2 بندوقوں کا انتظام کر دیا اور 2 دنوں کے سفر کے بعد ہم اینکور کے جنگلات میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں ڈھکا ہوا یہ تاریخی شہر تھا جسے عبادت گاہوں کا شہر کہا جائے تو موزوں رہے گا۔ عبادت گاہوں اور مکانوں کے اندر بھی درخت تھے جن کی جڑوں نے دیواروں اور ٹہنیوں نے چھتیں پھاڑ ڈالی تھی۔ شہر کے چاروں طرف دیوار تھی۔ فرانسیسیوں نے شہر کے اندر سے جنگل کاٹ کر شہر کو صاف کر لیا تھا۔ ہم نے شہر کے ارد گرد کے دیہات میں گھوم پھر کر رہنے کا انتظام کر لیا اور ہمیں ایک گائیڈ بھی مل گیا۔ اس کا نام نولم تھا۔ وہ فرانسیسی زبان بول سکتا تھا۔ ہم وہاں کے لوگوں سے اس سفید ہرن کے متعلق پوچھتے رہے جسے وہ بونگو کہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بونگو اگلے جنگل میں ایک جگہ دیکھا گیا ہے۔ وہ جگہ شہر کے شمال مشرق میں 50 میل دور ہے۔ ہم نے فوراً وہاں تک پہنچنے کی تیاری کر لی۔ ہمارے پاس اپنے خیمے، بستر اور دیگر ضروری سامان تھا۔ جہاں تک ہمیں جانا تھا وہاں تک کوئی سواری نہیں جاتی تھی کیونکہ کوئی سڑک یا پگڈنڈی نہیں تھی۔ ہم نے اپنے گائیڈ نولم سے کہا کہ وہ کلیوں کا انتظام کرے۔ شام تک کوئی ایک بھی آدمی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوا۔ ہم خود نولم کے ساتھ گئے اور اس کی زبانی بے شمار آدمیوں کو بہت زیادہ اجرت پیش کی مگر کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی آدمی ہماری بات سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ نولم نے بتایا کہ ہمیں اس جانب جانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملے گا کیونکہ جن جنگلوں میں ہم جا رہے ہیں وہاں بدروحیں رہتی ہیں۔ انہی میں سفید ہرن رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی شکاری سفید ہرن کو نہیں مار سکا۔ اس کے متعلق سنا سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ ان لوگوں میں سے کئی ایک نے نولم کو سختی سے کہا کہ ان انگریزوں کو سمجھاؤ کہ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ اگر آگے گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ فرانسیسی افسروں نے بھی کہا تھا کہ ان جنگلوں میں ابھی تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ حکومت نے ابھی ان جنگلوں کی چھان بین نہیں کی، نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ سرکاری طور پر مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں انسان ضرور رہتے لیکن وہ افریقہ کے جنگلیوں کی طرح وحشی انسان ہیں۔ ان کی دنیا اس جنگل تک محدود ہے۔ وہ باہر نہیں آتے، نہ باہر کے لوگ اندر جاتے ہیں۔ فرانسیسی افسروں نے بھی اینکور کے باشندوں کی طرح ہمیں ڈرایا تھا لیکن میں اور ویلبر ڈرنے کی بجائے تجسس کے جذبے سے اور شیر ہو گئے تھے۔ مجھے خوشی اس بات پر تھی کہ ویلبر بھی میری طرح فطری سیاہ اور مہم جو تھا۔ وہ دبلا پتلا امریکی ڈرنے والا انسان نہیں تھا بلکہ خطروں میں کودنے کو تیار رہتا تھا۔ ہم دونوں اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ میں چین سے نہ بیٹھ سکا۔ ویلبر کو اکیلا چھوڑ کر میں نے نولم کو ساتھ لیا اور ایک طرف کو نکل گیا۔ وہاں بھی چند ایک آدمیوں سے بات کی مگر وہی جواب ملا جو پہلے مل چکا تھا۔ میں واپس آیا تو ہمارے خیمے کے سامنے مقامی باشندوں کا ہجوم جمع تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیوں؟ میں دوڑ کر پہنچا تو عجیب تماشا دیکھا۔ ویلبر مداری بنا ہوا تھا اور لوگ حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے اس کے کرتب اور شعبدے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک شعبدہ یہ دکھایا کہ خالی ہاتھ ہوا میں مار کر مٹھی بند کر لی۔ مٹھی کھولی تو اس میں پیسے تھے۔ اس نے پیسے سب کو دکھا کر ہوا میں پھینکے اور سارے سکے غائب ہو گئے۔ اس طرح اس نے کئی ایک شعبدے دکھائے۔ اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ امریکہ میں اس نے یہ کام شوخیہ سیکھا تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔
میں نے نولم سے فرانسیسی زبان میں کہا، ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ صاحب جادوگر ہے اور بدروحوں کو پکڑ سکتا ہے، جہاں یہ چلا جائے وہاں سے بدروحیں بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ویلبر کے سامنے جھکنے لگے، حالانکہ اس نے جو تماشے دکھائے تھے وہ اس قدر معمولی اور عام تھے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ذرا سی مشق سے سیکھ سکتا تھا۔ ویلبر کی اس کرامات سے 2 ہٹے کٹے جوان اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ اب ہم 5 آدمی ہو گئے۔ نولم تو پہلے ہی تیار تھا۔ ہم پانچوں نے اگلی صبح سامان اٹھایا اور چل پڑے۔ جنگل گھنا ہوتا گیا، ندیاں زیادہ تھیں جن میں سے گزرنا آسان نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہم ایک دوسرے کے سہارے ندیاں پار کرتے گئے۔ راستے میں کہیں کہیں بانسوں اور سرکنڈوں کی جھونپڑیاں نظر آئی تھی، جہاں کے رہنے والے بڑی سادہ اور صاف ستھری زندگی گزار رہے تھے۔ عورتیں خاص طور پر خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ ان کے چہروں کی سنجیدگی ان کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی، اور یہ سنجیدگی صاف بتاتی تھی کہ ان عورتوں کو کوئی لالچ گمراہ نہیں کر سکتا۔ گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس سے جسم کی طاقت گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے ایک جگہ رات بسر کرنے کے لیے خیمے گاڑ دیے۔ قریب ہی جھونپڑیوں کی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے بوڑھے نمبردار نے ہمیں اپنی جھونپڑی پیش کی، لیکن ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ ہم 15 میل فاصلہ طے کر چکے۔ دوسرے دن ہم چل پڑے، اور اب راستہ اتنا دشوار ہو گیا تھا کہ شام تک بمشکل 10 میل فاصلہ طے کیا۔ تیسرے دن کا سفر اور زیادہ دشوار تھا۔ اب تو ہر قسم کے سانپ بھی نظر آنے لگے، مگر ہمیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ بندر تو بہت زیادہ تھے۔ چوتھے دن ہم منزل پر پہنچ گئے۔ یہ ایک گاؤں تھا جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ اس کا نام ویلے تھائی ہے۔ یہ ایک ندی کے کنارے جھونپڑیوں کی بستی تھی۔ یہاں جنگل نہیں تھا، سرسبز میدان تھا اور کہیں کہیں درخت اور ٹیکریاں تھیں۔ نہایت دلکش منظر تھا۔ ہم نے چوتھے دن یہاں آ کر سورج دیکھا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر دوڑے آئے۔ نولم نے بتایا کہ انہوں نے کبھی کوئی غیر ملکی نہیں دیکھا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ہم ان کے قریب گئے تو عورتیں اور بچے بھاگ کر جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ اتنے میں ایک تنومند آدمی آگے آیا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 7 نوجوان تیر کمان اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ گاؤں کا نمبردار یا سردار تھا۔ ہمیں شائستگی سے ملا اور ہماری رہائش کے لیے اپنی 2 جھونپڑیاں پیش کی جو ہم نے قبول نہ کیں۔ اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت مانگی کہ گاؤں کے قریب اپنے خیمے لگا لیں۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ ہم نے خیمے گاڑ لیے اور بونگو کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگے۔ وہ لوگ اس سفید ہرن کو صرف بونگو نہیں بلکہ بہت چھوٹے قد کی وجہ سے بوٹا بونگو کہتے تھے۔ وہاں کے ایک شکاری نے بتایا کہ یہاں سے 4 میل دور ایک تالاب ہے۔ شام کے وقت یہ سفید ہرن وہاں پانی پینے آتا ہے۔ اسے اکثر دیکھا گیا ہے، لیکن کمان سے تیر نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ بندوق کی گولی اسے شاید مار لے۔ دوسرے روز میں اور ویلبر بندوقیں اٹھائے تالاب دیکھنے چلے گئے اور وہاں ایک گھنے درخت میں چھپ کر بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ ہم واپس آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی تیر کمان اٹھائے ہمارے پیچھے یا دائیں بائیں چلتے رہے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے طور پر ہم سے لا تعلق ہو کے چلے جا رہے ہوں۔ گاؤں کے لوگوں میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی۔ وہ لوگ جو ہمیں دیکھنے کے لیے ہجوم کر کے آ گئے تھے اب ہم سے دور رہنے لگے۔ ان کے چہروں کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ انہیں ہماری موجودگی پسند نہیں۔ تیر کمان والے 2 آدمی ہر لمحہ ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔
ہم 3-4 دن تالاب کے ارد گرد پھرتے رہے۔ شام کو درخت پر بیٹھے مگر سفید ہرن نظر نہ آیا۔ اس دوران گاؤں والوں کی یہ تبدیلی نظر آئی جو میں بیان کر چکا ہوں۔ ویلبر نے یہ رائے قائم کی کہ سفید ہرن ان لوگوں کی نگاہ میں مقدس جانور ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسے ماریں۔ میں نے اس شک کا اظہار کیا کہ اس جنگل میں کچھ اور بھی ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں تک جائیں، یا تو وہاں کوئی قدیم عبادت گاہ ہے جس کی یہ رکھوالی کر رہے ہیں، یا کوئی خزانہ ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں اس طرح گھور گھور کر نہ دیکھتے۔ وہ 2 آدمی جو تیر کمان اٹھائے ہمارے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے تھے، ہمارے شکوک کو تقویت دے رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں اپنی عورتوں کے متعلق ہماری نیت پر شک تھا۔ ہماری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، حالانکہ ان کی عورتیں بہت حسین تھیں، مگر ہمارا مشن کچھ اور تھا۔ ویلبر نے کہا، تالاب کے ساتھ ساتھ ایک پگڈنڈی ہے جو جنگل میں چلی جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پگڈنڈی کہاں تک جاتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ راستہ کسی بھید تک جاتا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا، کل ہم اس پگڈنڈی پر چل رہے تھے تو تیر کمان والے ایک آدمی نے سر اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے نہ جانے کو کہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ آؤ واپس چلیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس پگڈنڈی پر چل پڑیں گے، کہیں نہ کہیں تو جا ہی نکلیں گے۔ ایک تو ہمارے پاس بندوقیں تھیں، دوسرے ہم فطری طور پر مہم جو اور خطرات پسند تھے۔ دوسرے دن ہم تالاب تک گئے۔ نولم اور دونوں کلیوں کو ہم نے کیمپ میں چھوڑ دیا تھا۔ تالاب سے ہم پگڈنڈی پر چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تو جنگل گھنا ہوتا گیا۔ اچانک مجھے اپنے قریب وناٹا سنائی دیا جو آگے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ٹھک کی آواز اور پنکھ کی آواز سنائی دی۔ میرے قریب ایک درخت تھا، دیکھا ایک تیر اس درخت میں آن لگا تھا۔ پنکھ کی آواز کمان کی تھی۔ ہم نے رک کر پیچھے اور ہر طرف دیکھا، ہمیں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ فوراً ایک اور تیر درخت میں آن لگا۔ پھر تیسرا تیر آیا، وہ بھی درخت میں لگا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں واپس مڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ ہمیں مارنا چاہتے تو مار سکتے تھے۔ وہ درخت میں تیر مار کر ہمیں خبردار کر رہے تھے۔ ہم واپس مڑے۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے دونوں تیر اندازوں کو دیکھا۔ وہ ہم سے تھوڑی دور چلے جا رہے تھے۔ گاؤں میں آئے تو کسی نے ہماری طرف توجہ نہ دی، جیسے ہم وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ شام کے بعد ہم رائفلیں، ٹارچیں اور کمبل اٹھائے تالاب کے قریب درخت پر جا بیٹھے۔ ہم کسی اور درندے یا جانور پر گولی نہیں چلانا چاہتے تھے، مگر ہمیں سفید ہرن نظر نہ آیا۔ ذرا سی آہٹ پر ہم ٹارچ روشن کرتے، کوئی چیز نظر آتی اور غائب ہو جاتی۔ ہم رات بھر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے کہ یہ پگڈنڈی کہاں جاتی ہے اور ہم وہاں تک کس طرح جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کے وقت بھی دونوں تیر انداز ہمارے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ اگلے دن مجھے بخار ہو گیا۔ میرے پاس کونین کی گولیاں تھیں جو میں کھانے لگا، مگر بخار نے بے حال کر دیا۔ ویلبر اکیلا باہر نکل گیا۔ نولم میرے ساتھ رہا۔ بخار اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے غشی آنے لگی۔ ویلبر اور نولم مجھے اس طرح نظر آئے جیسے سائے گزر رہے ہوں۔ 3 دن یہی حال رہا۔ چوتھے دن بخار اتر گیا۔ میں نے نولم سے ویلبر کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا وہ کل شام کے وقت تالاب پر چلا گیا تھا۔ صبح کے وقت اسے آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ میں نے کمزوری کے باوجود کپڑے پہنے، بندوق اٹھائی اور نولم کو ساتھ لے کر تالاب تک پہنچا۔ تالاب تک 4 میل کا فاصلہ کمزوری کی وجہ سے بڑی مشکل سے طے کیا۔ ویلبر وہاں نہیں تھا۔ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا کہ گاؤں کی طرف سے ڈھول بجنے سنائی دینے لگے۔
نولم نے بتایا کہ وہ لوگ کوئی تقریب منا رہے ہیں، وہ اب ناچیں گے، گائیں گے اور خوب خوشیاں منائیں گے۔ میں ویلبر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ایک خیال یہ آیا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا ہوگا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ وہ ممنوعہ پگڈنڈی پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ ادھر جاؤں گا ضرور اور دیکھوں گا کہ یہ لوگ کون سے بھید کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں نے نولم سے کہا کہ میرا دوست اس پگڈنڈی پر چلا گیا ہے، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، تم واپس کیمپ میں چلے جاؤ۔ نولم نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کہ اس سے آگے کیا ہے۔ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ موقع اچھا ہے، کیونکہ آج تمام لوگ تہوار منا رہے ہیں۔ میں پگڈنڈی پر چل پڑا اور نولم واپس چلا گیا۔ مجھے توقع یہ تھی کہ ابھی ایک تیر میرے قریب سے گزر کر درخت میں لگے گا اور اگر میں نہ رکا تو دوسرا تیر میرے جسم میں اتر جائے گا، لیکن خاصی دور تک کوئی تیر نہ آیا۔ اس کے باوجود میرا خوف بڑھتا گیا اور میں بندوق تیار کیے بڑی احتیاط سے چلتا گیا۔ ذرا آگے جا کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مجھے اسی پراسرار پگڈنڈی پر مرنا ہے۔ ابھی تک کوئی تیر نہیں آیا تھا، لیکن تیر کا آنا لازمی تھا اور اب اسے درخت میں نہیں میرے جسم میں اترنا تھا۔ قدرت کا اتفاق دیکھیے کہ مجھے کوئی 25 گز دور بالکل ایک درخت کے ساتھ بڑی ساری ایک کمان نظر آ گئی۔ میں چونکہ نہایت احتیاط سے چل رہا تھا اور درختوں اور جھاڑیوں کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے وہ کمان نظر آ گئی۔ کمان درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، پوری طرح کھنچی ہوئی، اور اس میں ایک تیر چڑھا ہوا تھا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں پگڈنڈی تنگ تھی اور دائیں طرف مڑتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کمان کا تعلق میرے قریب ہی کہیں زمین پر ہے۔ میں رک گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ بکری کی نسل کا ایک جانور پگڈنڈی کے ایک طرف سے نمودار ہوا اور پگڈنڈی پر سے گزرا۔ اچانک پنک کی آواز آئی، درخت کے ساتھ بندھی ہوئی کمان سے تیر نکلا۔ میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا، تیر جانور کے اوپر سے گزرا اور ایک جھاڑی میں جا لگا۔ اگر جانور کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو تیر اس کے سینے سے پار ہو جاتا۔ پگڈنڈی پر ایک لکڑی چھپی ہوتی تھی جس پر پاؤں پڑنے سے تیر کمان سے نکلا تھا۔ یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ یہ مقام ممنوعہ اور پراسرار علاقے کا دروازہ ہے۔ میں اب موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے پگڈنڈی چھوڑ دی اور جنگل کے اندر اندر چلنے لگا تاکہ کمان جیسے کسی پھندے میں نہ پھنس جاؤں۔ اب تو میں اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ کوئی 1 میل گیا تو پگڈنڈی جو مجھ سے تھوڑی ہی دور تھی بائیں کو مڑ گئی۔ میں اس کے مطابق جنگل میں بائیں کو مڑا۔ تھوڑی دور آگے گیا تو مجھے ایک قدیم مگر شاندار عبادت گاہ نظر آئی۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بہت بڑی عمارت تھی اور صدیوں پرانی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، باہر کی دیواروں میں انسانوں اور دیوتاؤں اور مختلف جانوروں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ہر سو خاموشی تھی، درخت دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک راستہ دیکھا جس پر قدموں کے نشان تھے۔ میں نے بندوق آگے کر لی اور اس راستے پر چل پڑا۔ مجھے توقع تھی کہ کوئی تیر آئے گا، مگر اچانک میرے پیچھے قدموں کی آہٹیں اٹھیں اور فرانسیسی زبان میں کسی نے کہا، بندوق پھینک دو۔ میں نے گھوم کر دیکھا، 7-8 آدمی جو کمر تک ننگے تھے میرے گرد نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پاس تیر کمان نہیں بلکہ نئی قسم کی رائفلیں تھیں۔ ایک نے کہا، بندوق پھینک دو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ سب اسی علاقے کے باشندے تھے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، میرا دوست کہاں ہے؟ میں اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ بالکل محفوظ ہے، ان کے لیڈر نے جواب دیا اور میرے ہاتھ سے بندوق لے کر بولا، ہم ابھی تمہیں اس سے ملوا دیں گے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔
میں اس کے پیچھے پیچھے عبادت گاہ کے بڑے دروازے میں داخل ہوا۔ 2 آدمی میرے پیچھے تھے۔ ایک غلام گردش سے گزرتے ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا، میز پر کاغذ رکھے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چوکھا راہبوں کی طرح کا تھا، لیکن چہرے اور انداز سے وہ فوجی لگتا تھا۔ میرے پہرے داروں نے اسے فوجی انداز سے سلام کیا۔ وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ قد بت اور چال ڈھال سے وہ کوئی پرانا فوجی افسر لگتا تھا۔ تم شاید سمجھ گئے ہوگے کہ تمہاری اور تمہارے امریکی ساتھی کی اس علاقے میں موجودگی ہمیں پسند نہیں، اس نے نہایت اچھی فرانسیسی زبان میں کہا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس جگہ کے متعلق تم جتنا کم جانو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے گہری آہ بھری اور پرعزم لہجے میں کہا، تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ یہاں کے لوگ فرانسیسیوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے۔ ہم جلد ہی آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ باہر کا کوئی آدمی ہماری طاق میں ہو۔ یہاں تک وہی غیر ملکی پہنچتا ہے جو حکومت کا جاسوس ہو۔ ابھی تک کوئی جاسوس یہاں سے زندہ نہیں نکل سکا۔ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہمارا مشن کچھ اور ہے، مجھے معلوم ہے، اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تم جب سے ویڈ تھائی میں آئے ہو ہم تمہاری حرکات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تم سفید ہرن کی تلاش میں آئے ہو اور یہاں تک تمہیں تمہارا تجسس لے آیا ہے۔ ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ تم دونوں کو ختم کر دیں، لیکن ہم بے ضرر اجنبی لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ جب ہماری فوج فرانسیسیوں کے خلاف میدان جنگ میں اترے گی تو ہمیں برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ملکوں کی دوستی کی ضرورت ہوگی۔ ہم غیر ملکی حکمرانوں سے یقیناً آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہ فتح سیاسی میدان میں ممکن نہیں۔ ہم میدان جنگ میں یہ فتح حاصل کریں گے۔ ہم اس ملک کا نام بدل دیں گے۔ یہ ملک ہند چینی نہیں کہلائے گا۔ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اپنے آدمی تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ بھیجوں گا اور وہ تمہیں بہت قریبی راستے سے اینکور پہنچا دیں گے۔ ویڈ تھائی سے تمہارا سامان اینکور پہنچا دیا جائے گا۔ اگر تم نے کہیں بھی اس جگہ کی نشاندہی کی تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ لیکن سفید ہرن کا کیا بنے گا؟ ہم تو… میں نے کہا ہے فوراً چلے جاؤ، فوراً، اس نے رعبدار آواز میں کہا۔ میں نے پھر زیادہ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے غداری نہیں کروں گا۔ ہر اس قوم کو آزادی کی جد و جہد کا حق حاصل ہے جسے کسی قوم نے غلامی میں جکڑ رکھا ہو۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہمارا مشن سیاسی نہیں، ہم کوئی راز فاش نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، تم جاؤ، تمہارا ساتھی تمہیں راستے میں مل جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اس کے آدمی مجھے ایک اور راستے پر کوئی 2 میل دور لے گئے تو آگے 2 پہرے داروں کے ساتھ مجھے ویلبر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات تالاب کے قریب درخت پر گزار کر سحر کی تاریکی میں اس ممنوعہ پگڈنڈی پر چل پڑا تھا اور عبادت گاہ کے قریب میری طرح پکڑا گیا تھا۔ ہم تیسرے دن اینکور کے قریب پہنچے۔ شہر کوئی 2 میل دور رہ گیا تھا۔ ہمارے پہرے داروں نے ہمیں فوجی سیلیوٹ کیا اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ اسی شام ہمارا سامان بھی نولم اور اس کے 2 کلیوں کے ہاتھ پہنچ گیا۔ ہم وہاں سے بینکاک چلے گئے۔ برما سے ہوتے ہوئے ہم ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جنگل کے ایک ڈھکے چھپے گوشے میں آزادی کی جو چنگاری سلگ رہی ہے وہ ضرور بھڑکے گی۔ اس کے بعد جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہند چینی جاپانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو فرانسیسی پھر جا کر اس ملک پر قابض ہو گئے، مگر ویڈ تھائی کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ فرانسیسی زیادہ دیر جم نہ سکے اور آج ہند چینی جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی جگہ ویتنام نے جنم لیا۔ امریکہ کی جنگی قوت بسم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کیا وہ شخص زندہ ہوگا جس کے سامنے ہمیں قید کر کے لے جایا گیا تھا؟ شاید زندہ نہ ہو، لیکن اس کی تحریک زندہ ہے اور ویتنام زندہ ہے۔
قوموں کا نام ایسے ہی انسانوں کی قربانیوں سے زندہ رہتا ہے جن کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس پراسرار جنگل کی ایک قدیم عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا وہ آدمی کون تھا جس کا چوہا راہبوں جیسا اور انداز فوجیوں جیسا تھا؟ شاید ویتنامیوں کی آج کی نسل کو بھی معلوم نہ ہو، مگر اس کی سلگائی ہوئی چنگاری آج کی نسل میں موجود ہے۔ اس کہانی کا ترجمہ کیا ہے نغمہ صبوحی نے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔